हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम राम एंड दिस है मनी। तो गाइज, बहुत भाइयों को नहीं पता, बता देते हैं पहले ही। हम इंडिया से हैं, तो आज हम जो रिएक्शन करने वाले हैं एक मोटिवेशनल वीडियो है माउंटेन कम्युनिटी को लेकर। और इसको मतलब इसको किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई ने। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान के भी अंदर, और जिन लोगों को मतलब ये सब सीखना अच्छा लगता है, ऐसी हिस्ट्री वाली चीज़ें, उनको भी काफ़ी लोगों को पता है। अभी हम लोगों को भी पता है, हमने इनकी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, काफ़ी मोटिवेशनल है। और मेरी वन ऑफ द फेवरेट इनकी जो है क्रिएशन टू क्रिएटर रही अभी तक, और हु इज अल्लाह, कई सारी वीडियोस हमने बनाए, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट भी बना के रखा हुआ है, उनके अंदर आपकी उस प्ले लिस्ट के अंदर आपको इनकी सब वीडियोस का रिएक्शन मिल जाएगा। तो आज हम इन पे रिएक्शन बनाएंगे। बहुत अच्छी बात करते हैं, सटीक बात करते हैं, हाँ, और मतलब कोई ऐसी भेदभाव वाली बात नहीं करते। और यार, हम अपने चैनल से कभी भेदभाव फैलाने का हम वो रखते भी नहीं है कि किसी के लिए बोलें कुछ भी गलत। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि लोगों का एंटरटेन करने की। तो होपफुली आज हम इसी पे रिएक्शन करेंगे। तो वीडियो का नाम है जिंदगी का रोजा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब सबसे बड़ा सच है। आज इस वीडियो में देखते हैं कितना बड़ा सच है, वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। होपफुली गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें यार। फर्स्ट टाइम चैनल पे वीडियो को देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दीजिए यार, कर लीजिए सब्सक्राइब। और रिएक्शन बाबा .ऑफिशियल इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं आप। तो आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी तरीके। लेट्स प्ले गाइस। वाकई ये बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जिन कामों से रोका हुआ है, वही काम जन्नत में इनाम के तौर पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जिन जिन चीज़ों से रोक दिया हुआ है, तो सर वो रोका इसीलिए है कि थोड़ी देर सब्र कर लो। तुम्हारी इंस्टिंक्ट में इन सारी चीज़ों की मोहब्बत मैंने डाल दी है, लेकिन उसको पूरा करने का मौका ये दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। दुनिया में मेरी मान के ना अपनी इंस्टिंक्ट के खिलाफ चलो, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लो, रोजा खुल जाएगा। ये दुनिया में भी हमने एक बड़ा रोजा भी रखा जो उनके लिए है, जिसमें हमने हराम से बचना है, और इसकी इफ्तारी जन्नत में होगी। रोजे के दौरान आप खा पी सकते हैं, तो रोजे के बाद खाते पीते क्यों है? इसलिए खाते पीते हैं कि बस अब वो अल्लाह ने जो आजमाइश थी वो खत्म कर दी। सही बात है। इस तरीके से दुनिया में अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका हुआ है, ये सारी चीज़ें हलाल हो जाएंगी, लेकिन ये लाल उसके लिए होंगी जिसने रोजा रखा होगा। रोजा में खाते पीते नहीं, उसी की इफ्तार होगा, खोजे का तो नहीं होगा, उसकी तो फैंटी लग जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ दुनिया आप अल्लाह की मर्जी की गुजारें, आखिरत आपकी मर्जी की होगी। और अगर दुनिया आपने अपनी मर्जी की गुजारी, फिर आखिरत आपकी मर्जी की नहीं होगी, फिर वलियादु बिल्लाहि ताला अल्लाह की मर्जी की होगी, जो अल्लाह के वादे हैं अपने पैगम्बरों के ज़रिए कि जो मेरे नाफरमान है मैं उन्हें अजाब दूंगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। सूरह आल इमरान में भी है ना, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें अल्लाह ने गिनवाई हैं कि अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दिया है इंसान के लिए, यानी दुनिया की जो अट्रैक्टफुल चीज़ें हैं उनमें से औरतें हैं, माल हैं, बेटे हैं, सोना चांदी के यानी ढेर हैं, और निशानज़दा घोड़े हैं, ब्रांडेड कारें हैं आजकल के दौर में। तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत डाल दी है, लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह को क्रॉस ना कर जाए, लिमिटेड रहे। अनलिमिटेड होगी जन्नत में। जन्नत में ज़िंदगी भी अनलिमिटेड है, नेमतें भी अनलिमिटेड है। यहाँ तो पाबंदी है आपके ऊपर चीज़ों की, तो ये अल्लाह ने इसलिए रखी हैं कि आपको जन्नत की कदर ही तब आनी थी कि जब आपके दिल में उन चीज़ों की तरफ रग़बत पाई जाती हो। अगर आपको प्यास ही ना लगे तो ठंडे पानी की रग़बत क्या होगी? सही बात, करेक्ट। प्यास के बाद ही कदर आएगी। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें जो अट्रैक्टफुल थी वो रखी, उसके बाद अल्लाह ने आजमाया, इस हद को क्रॉस नहीं करना, ये हद को क्रॉस करने का मौका तुम्हें दूंगा और हमेशा के लिए दूंगा, बस थोड़ा सा रोज़ा रख लो, आखिरत में अफ्तार करवा दूंगा। और जब वो अफ्तार होगा तो फिर आप जो मर्जी करें। कुरान पाक में कई जगह है ना कि जन्नत में हर वो चीज़ है जो तुम चाहोगे। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जन्नत में अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी के दिल पे खटका गुजरा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने सूरह अस-सजदा की आयत तिलावत की कि मैंने अपने बंदों के लिए उनकी आँखों की ठंडक नेमतें जन्नत में छुपा के रखी हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान के पास सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है ना इंसान की, नंबर 1 ये है कि मुझे मौत ना आए। सही बात है, वो हो ही नहीं सकता यार। नंबर 2 मुझे कोई तकलीफ ना आए। नंबर 3 मैं बूढ़ा ना हूँ।
ہمیشہ انجوائے کرتا رہوں ینگ ایج. کیسے ہو سکتا ہے کبھی؟ یہی ہے نا 3 خواہشات. اگر یہ 3 چیزیں دنیا میں آپ کو مل جائیں تو سر خدا کو پھر کس طرح رسپانس کرنا ہے؟ صحیح بات, بہت صحیح بات بھائی. آپ سے میں بھی پوچھ لیتا ہوں, اگر آپ کو کوئی مصیبت پریشانی نہ آئے, آپ بوڑھے نہ ہو اور آپ کو موت بھی نہ آئے, تو خدا آپ کی ضرورت ہی نہیں. بالکل صحیح بات بھائی. اور خدا میں یہی کوالٹیز ہیں کہ اس کو موت نہیں آتی ہے, اس پہ کبھی زوال نہیں آتا, اس لیے خدا کسی کا محتاج نہیں ہے نا. ہماری ضرورت خدا ہے لیکن ہم خدا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں. اور جنت میں آپ کو یہ 3 خواہشات اللہ نے جنت میں جاتے ہی جو آپ کو پہلے سمجھ لینا 3 جو تمغے ملنے ہیں نا وہ یہی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اعلان ہوگا جنتی ہو تو میں مبارک ہو. جنت میں انٹر ہوتے ہی آج کے بعد کبھی مرو گے نہیں, ہمیشہ زندہ رہو گے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں میدان محشر میں لا کے قتل کر دیا جائے گا. جنتی خوش ہوں گے کہ اب موت آنی نہیں ہے, اور دوست کی کہیں گے وہ کاش ہمیں موت آ جاتی. دوسری خوشخبری ملے گی, صحیح مسلم میں حدیث میں الفاظ ہیں, آج کے بعد کبھی بوڑھے نہیں ہو گے, ہمیشہ جوان رہو گے. تیسری خوشخبری ملے گی, آج کے بعد کبھی تم بیمار نہیں پڑو گے, ہمیشہ تندرست رہو گے. 30 سال عمر ہوگی ہر جنتی کی اور 30 ہی رہے گی. اور چوتھی خوشخبری اتنی بڑی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ ہی راضی رہے گا. یعنی جنت میں جو مرضی کرو ناراضگی اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ جنت میں یہاں شراب حرام ہے, وہاں شراب جائز ہے. آپ کون سی نافرمانی دنیا میں سوچ سکتے ہیں, وہ جنت میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہاں سے ناراض ہونا ہے؟ نماز ہی کوئی نہیں. آپ کہیں گے نا دنیا میں سب سے بڑی نافرمانی ہے کہ میں نماز چھوڑ دیں, جنت میں کوئی نماز نہیں ہے. کوئی کہتا ہے شراب سب سے بڑی ہے, تو پئیں سر جتنی مرضی پئیں. کوئی کہتا ہے عورت کی طرف رغبت ہے, تو سر جتنی مرضی عورتیں. ٹھیک ہو گیا, لیکن یہ روزہ ادھر رکھنا پڑے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے آزمائش میں ڈالا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے بڑی ناگواری آپ کو ہوگی, اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی دوزخ کے اوپر تو کڑگا لگا ہوا ہے, ہر بندے ہی ادھر بڑھے گا, اور جنت والا بندہ سوچے گا 10 بار یار بڑا اوکھا ہے, ایک کون کر سکتا ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں. اس کی ایکسپلینیشن ایک حدیث ہے ابو داؤد میں, سنن نسائی کے اندر, سنن ابن ماجہ میں, بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی 3 جلد میں جنت والے چیپٹر مل جائیں گی. وہ بڑی مزے کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا نا, تو حضرت جبرائیل کو کہا ذرا جنت دیکھ کے آؤ. وہ آئے, کہتے ہیں یا اللہ کیا بات ہے, مجھے تو نہیں لگتا کوئی بندہ سر دھڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے. مجھے لگتا ہے یہ سارے لوگ ہی جنت میں پہنچ جائیں گے, کیونکہ جگہ ہی بڑی زبردست ہے. اللہ نے فرمایا اچھا. پھر اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. دنیا میں نمازوں کی مشقت, بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی مشقت, حلال و حرام کے فرق کی مشقت, روزوں کی مشقت, کتنی مشقتیں ہیں, شریعت کی پابندیاں. اللہ نے فرمایا اب جا کے ذرا جبرائیل دیکھو. واپس ہے, انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا, اتنی ہرڈلز رکھ دی ہیں تو نے. اللہ نے فرمایا اچھا اب دوزخ کو دیکھو. دوزخ کے کہتے ہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ بھول کے بھی کوشش نہیں کرے گا کوئی ایسا کام کرے کہ ادھر آئے, یہ تو بڑا عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیا کی خوشنما چیزوں سے, اٹریکٹفل چیزوں سے, شہوات سے. کہا جبرائیل اب دیکھو. دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا, کیونکہ ہر راستہ ہی دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے, جتنے بھی اٹریکٹفل, جو ہماری انسٹنکٹ میں اٹریکٹفل ہے. لیکن سر تھوڑا سا روزہ رکھ لیں سب کچھ ختم ہو جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جس نے یاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نا اس کو بلوائے گا اور کہے گا فرشتوں ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا, کیونکہ دنیا میں بڑا کہا گیا ایک ہی پھیرا لگنا ہے. کہتے ہیں نا لوگ, سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے بڑی بری جگہ ہے رہنے کی. یہ مسلمان ہے جو بدماشی کے ساتھ کہتا خیر ایک پھیرا ہی لگے گا, اور حالت اس کی یہ ہے کہ موم بتی کے فلیم میں 10 سیکنڈ کے لیے یہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے, اور جس کی یہ اوقات ہے کہ وہ دنیا کی آگ کے اوپر صرف ہاتھ نہیں فلیم کے اوپر رکھ سکتا, وہ آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ کہانی صرف اپنے آپ کو کرائی نہیں ہے انہوں نے. دنیا میں کسی کہا جائے نا کہ فجر چھوڑنے میں فجر سے زور تک 10 بائی 10 کے ایسے کمرے میں آپ کو قید کیا جائے گا
کہ جس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے, 100 بچھو ہوں گے, 100 اژدھے ہوں گے, لیکن ایک ہی پھیرا لگے گا ایک نماز کے پیچھے, فجر کے پیچھے فجر سے زور, زور کے پیچھے زور سے اثر, اور جتنے دنوں کی نمازیں ہیں اتنے دن لگے گا. کچھ سوچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے امیجن کیا ہوا ہے. دنیا نقد ہے نا, آخر میں کہتے خیر ہو یار اینڈ تے چھڈ ہی دے گا نا, کہانی ایڈا سوکھا کام نہیں ہے. اچھا وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں, اللہ ہمارے کا ذرا اس کو لگاؤ نا دوزخ کا ایک پھیرا, جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی ہے. جب وہ پھیرا لگا کے آئے گا نا, ایک پھیرا صرف, اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی خیر کا ایک دن بھی نہیں گزارا. وہ پوری زندگی کی عیاشی کافور ہو جائے گی ایک پھیرے پہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کر کے ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہوگی. اللہ فرمائے گا فرشتوں ذرا اس کا حساب کتاب تو بعد میں کرتے ہیں, ذرا جنت کا ایک پھیرا لگاؤ. جنت کا پھیرا لگا کے اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں کوئی مشکل, کہے گا یا اللہ کوئی مشکل نہیں, دنیا پوری تکلیف میں کاٹی ہوگی, لیکن وہ ایک پھیرا وہ ساری کی ساری دنیا کی تکلیف کو کافور کر دے. یہاں پہ بھی جو لوگ پوزیشن ہولڈرز ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم خود بھی یعنی رہے الحمدللہ, یعنی اتنی محنت سے پڑھتے تھے یونیورسٹی میں, جب پوزیشن آتی تھی تو ہمیں اپنی وہ, آج تو مجھے وہ راتیں بھی یاد نہیں ہیں جو ہم نے تکلیف کی کاٹی ہوئی ہیں, بلکہ یاد بھی نہیں کہ کبھی جو ہے وہ پڑھائی لکھائی کر کے تو کدھر تک. کیوں جی عارف صاحب, یہ میرے سینئر ہیں نا یونیورسٹی میں, ان کو پتہ ہے کہ جو یعنی کتنا مشکل پڑھائی والا معاملہ ہوتا تھا. تو لیکن آج ہمیں یاد بھی نہیں ہے, کیونکہ جب اینڈ رزلٹ مل جاتا ہے نا آپ اس پرانی تکلیف کو بھول چکے ہوتے ہیں. یہی آخرت کے معاملے میں بھی ہوگا, دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں رہی. صحیح بات ہے, یہ تو فیکٹ ہے. اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں تو یاشی نہیں ہوتی سر, قید خانہ اس لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جس سے دنیا میں روک دیا ہے. دنیا میں اس لیے روکا ہے کہ یہ وہ آزما رہا ہے آپ کو, آپ کے انسٹنکٹ میں اس کی محبت ڈال دی ہے, اٹریکشن ڈال دی ہے. اگر آپ کی اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے بھائی آپ کو جنت میں یہ انعام ہی نہیں تھا لگنا. پیاس ہی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر کیسے آتی, اور وہ پابندیاں لگا دی. اور سر اس حوالے سے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں. آیات تو سر اس کے اوپر اتنی ہے کہ میں گھنٹوں فل بدی بول سکتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر 50 ہے, دنیا کی مذمت, رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. وہ آپ اگر دیکھیں اس میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس پہ 11 آیات کور کی ہیں اور 17 حدیث بخاری اور مسلم سے, جن میں نے ایک آیت یہ سورہ الزخرف کی بھی کی تھی, جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب و غریب, قرآن میں جب میں نے یہ پہلی دفعہ آیت سنی تھی نا, میں ہل گیا تھا کہ قرآن کس لیول کے اوپر جا کے چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے. قرآن پاک میں چند حیران کن آیات میں سے یہ, اب آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے یہ آیت سن کے. سورہ الزخرف, زخرف کہتے ہیں سونے کو, گولڈ کو. اس کی آیت نمبر ہے 33 آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ, اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے. ہائے 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 ہائے, دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے خدشہ تھا کہ دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ سارے ہی میرے منکر بن جائیں گے اگر میں دنیا والا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ایکسپوز کر دیتا. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری انسانیت ہی ایک واحد امت اللہ کی منکر بن جائے گی. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ, ہم رحمان کے کفر کرنے والے لوگوں کے لیے, اللہ کے دشمنوں کے لیے, ان کے گھر اور ان کے گھروں کی جو سیڑھیاں ہیں نا وہ چاندی کی بنا دیتے ہیں, اور ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے ہیں کہ بھی جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کا پورا گھر چاندی کا, یاشی کرے. تو سارے نے کہنا یہی کریے. اللہ میں ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ساری کافر ہو جاؤ گے, کسی نے چپ دا روزہ نہیں رکھنا. آگے چلیں. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ, اور ان کے جو گھر ہیں, گھروں کے دروازے اور وہ جو ان کے تخت جن پہ وہ تکیے لگاتے ہیں, سب کے سب یعنی چاندی کے, وزخرفا, اور سونے کے بنا دیتے. سونے چاندی کے مکان ہو جاتے لوگوں کے. جو کافر ہونے کا اعلان کرتا نا ساتھ ہی اس کا مکان سونے کا بن جاتا. ویسے آپ امیجن کر لیں آج جو لوگ یہاں پہ
اپنا مذہب بدل کے دوسرے ملکوں میں جا کے پولیٹیکل اسائلم لے لیتے ہیں. ان سے یہ بعید تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری کافر بن جاؤ گے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کافر ہے اس کے گھر سونا چاندی کا, اس کی چھتیں, گھر, سب کچھ یاشی کرو. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, لیکن یہ سب نعمتیں دنیا کا متاع ہیں. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, آخرت یاد رکھنا صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے اللہ کے. دنیا میں تو نیک آدمی امیر ہو بھی سکتا ہے, غریب بھی ہو سکتا ہے, مفلسی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے, یاشی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آخرت آپ کے اختیار میں ہے, دنیا اللہ کے اختیار میں. دنیا سے مراد جو آپ کی ڈیسٹنی میں معاملات ہوتے ہیں, آخرت اللہ کے جو رکھی ہے وہ آپ کے اختیار میں رکھ دی ہے. آپ آخرت کامیاب کروا سکتے ہیں. دنیا میں کوئی کتنی محنت کر لے الٹیمیٹلی ناکام تو ہو سکتا ہے نا وہ, لیکن دنیا میں آپ اللہ کے لیے محنت کر لیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کوئی ناکامی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا. مومنین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرے گا. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو, ان کے ماننے والوں کو قیامت دن رسوا نہیں ہونے دے گا. تو سر آخرت آپ کے ہاتھ میں ہے, بنائیں, مایوس نہ ہو. مایوسی سے جو چیز آپ کو چھڑواتی ہے وہ اللہ کا تصور ہے. دنیا میں کوئی ناکام بھی ہو جائے, فٹ پاتھ پہ لاوارث لاش اس کی پڑی ہو, کوئی دفنانے والا نہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے تو وہ جنت میں پہنچ چکا. اور دنیا میں کسی کے لیے بہت مہنگا مقبرہ بنا دیا جائے, اس میں ایئر کنڈیشن بھی کوئی لگوا دے, اس کے لاش میں تعفن ہونے سے نہیں اس کو روک سکتا. لاش بھی کوئی تعفن ہونے سے روک بھی لے, اس پہ جو عذاب جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو آخرت آپ اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں اگر دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں. لیکن اگر آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری سب پھر ولیعوذ باللہ تعالیٰ اتنا سخت معاملہ ہونے والا ہے. میں اس پہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا, میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 196, میری زندگی کا اہم ترین لیکچرز میں سے. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. ایک دفعہ وہ لیکچر دیکھ لیجئے گا. قرآن پاک کی کئی آیات میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ کور کی. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. یہ قرآن کی آیات ہے کہ دوست کی جب دوزخ میں پہنچے گا نا تو کہے گا کاش ایک موقع مجھے مل جائے کہ میں دنیا میں واپس جا جاؤں. زندگی ایسا خطرناک جوا ہے کہ اس سے بڑا خطرناک جوا کوئی نہیں ہے. دنیا میں آپ کو جوا ہار بھی جائیں, یعنی میں اس دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہوں جائز نہیں ہے, تو جیتنے کے پھر بھی چانسز ہے. زندگی کی بازی جو ہار گیا نا وہ ادھر تو نہ سپلی ہے نہ آپ دوبارہ پیپر دے سکتے ہیں. جو جیت گیا وہ جیت گیا, جو ہار گیا وہ ہار گیا. اس لیے کہا گیا قرآن پاک میں یوم التغابن, جیت اور ہار کے فیصلے کا دن ہے قیامت کا دن. ٹھیک ہے, بہت سیریس معاملہ ہے, بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کو اپنے دماغ پہ سوار کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 1 ارب روپیہ کسی کے پاس ہو اور اسے کہا جائے کہ 1 روپیہ اس میں سے مجھے دے دو, باقی تم رکھ لو, وہ فائدے میں ہے یا وہ شخص جو کہ میں نے 1 روپے کی حفاظت کرنی ہے چاہے ارب روپیہ باقی مجھ سے جاتا رہے, وہ عقل مند ہے. تو سر دنیا کی زندگی تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے اربوں سال کی زندگی کے مقابلے پہ, یہ 1 سال بھی نہیں بنتا. اور یہ تو قیامت کے مقابلے میں 3.5 منٹ کی زندگی ہے. قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے, اور اگر ایوریج لائف آپ کی 60 سال بھی لگائی جائے, 60 سال کا کمپیریزن قیامت کے دن کے ساتھ 3-3.5 منٹ بنتا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے, اس کے ساتھ جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی ہے, اور آخرت انفینٹ لائف. یہ میری باتیں ان لوگوں کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوں گی جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہوئی ہیں, تھوڑی بہت تو میری بھی ہو گئی ہے. جو 60+, بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 60 سال عمر دے دی اس پہ اللہ نے حجت تمام کر دی, اس کا کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہے گا اللہ کے پاس. ویسے تو 40 والے کا بھی نہیں ہے, لیکن 60 والے کا کہ پتر تو گل بھی نہیں کرنی, تھوڑے سن سمجھنے کے لیے, بات پہنچانے کے لیے تو بات سمجھ سکتا تھا. تو لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے جو کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو ہی اس کی وہ خواہشات جوان ہوتی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ ابن آدم کے پاس
سونے کی 2 وادیاں ہونا وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. کتنے سخت الفاظ ہیں. پھر نبی الاسلام کی ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں آپ نے تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ آپ نے آیات تلاوت کی. پھر آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. اوے تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے. صحیح بات. تو آپ کا مال کون سا ہے؟ نمبر 1 جو آپ نے کھا پی لیا اور جو پہن لیا، اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ آخرت میں اللہ نے 700 گنا کر کے اس سے بھی زیادہ لوٹانا ہے. اور ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں. جو 3 دوست ہیں، 2 دوست انسان کے قبر تک جاتے ہیں، ایک ہی قبر کے اندر جاتا ہے. وہ 2 واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کی اولاد واپس، اعمال ساتھ جاتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. سر وہ جو آج حدیث بھی ہے سورہ تحریم میں، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، حضرت عمر حضور کو ملنے کے لیے گئے، جسم پہ چٹائی کے نشانات تھے، رونا شروع کر دیا کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے اس فقر کی زندگی میں. آپ فرمایا لگتا ہے عمر تیرے پہ حقیقت دنیا کی ابھی بھی نہیں کھلی. حضرت عمر پہ اس بات پہ ڈانٹ. یار یہ حضرت عمر کی خواہش کتنی معصومانہ سی خواہش تھی کہ یار میری نبی کے جسم کے اوپر والے حصے پہ کپڑا تو کم از کم ہوتا، بسترا تو ایک نرم ہوتا، کپڑا بھی نہیں تھا تبھی جسم پہ چٹائی کے نشان دیکھے. اس معصومانہ خواہش پہ بھی ڈانٹ پڑ گئی کہ یار تجھے دنیا کی سمجھ نہیں ہے. یہ بھی کیا تو نہیں چاہتا کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت؟ یہ ٹریننگ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تھی. لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ جس دین میں اتنا زہد ہو، دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہوں، اس دین کے ماننے والے دنیا کے کتے بن چکے ہوئے ہوں اور وہ مال کمانے کے لیے کچھ بھی کر دیں. بڑی حیران کن بات. جن کے پیغمبر کی اتنی زہد کی تعلیمات ہوں، انہوں نے اتنا کچھ سکھایا ہوا ہو. یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے نہ ختم ہونے والا ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دنیا میں رکھی ہیں اور ان نعمتوں کو بڑا لمیٹڈ رکھا ہے اور کئی معاملات میں روک دیا ہے، وہ انعام کے طور پہ ملیں گی. تو یہ روزہ انشاءاللہ جنت میں جا کے افطار کریں گے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ. ریفریش یور ایمان. صحیح بات ہے، ریفریش یور ایمان. گائز یہ مطلب میں نے بولا تھا نا آپ لوگوں کو گائز کہ جب ہم ان کا ویڈیو دیکھتے ہیں نا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم لوگ ہندو ہیں تو مطلب مسلم لوگوں سے نہیں سیکھ سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. مطلب آدمی کا عہدہ دیکھا جاتا ہے کہ مطلب بھائی وہ کتنا لوگوں کو موٹیویٹ کر پا رہا ہے، اور اچھے لوگوں سے تو ہر کوئی پریرت ہوتا ہی ہے. اوبیس ہے انہوں نے یہ مسلم کمیونٹی کو لے کے بولا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو بہت سارے آپ نے جو بھی پاپ کیے ہوں گے وہ سب تو وہ اس میں جاتے ہیں. ایک طریقے سے یہاں بولا جاتا ہے نرک سورگ، وہاں پہ جنت، اور ایک دوسرا ورڈ انہوں نے بولا تھا ڈوجن، ایسے کچھ کر کے تھا نا. تو ایسے ہی سیم کنڈیشن ہر دھرم کے اندر ہے، اپنا الگ الگ سین ہے. تو یہ بہت اچھی تھی، موٹیویشنل ویڈیو تھی، اور بھی انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائی تھیں گائز کہ مطلب کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا. آپ کو پتہ ہے آپ کے بس اچھے کرم ہی آپ کے ساتھ جائیں گے، اور جو بس اور کیا بولتے ہیں اگر آپ نے اچھا کام کیا اپنی زندگی میں، اللہ کو، بھگوان کو، اپنے ایشور کو جتنا بھی اپنے ان کا زیادہ وہ کیا ہے، پرارتھنا کی ہے، سجدہ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ کو سورگ ملے، جنت ملے، یہی ملے گا. اگر آپ نے نہیں کیا تو بھائی بہت ساری اوپر سزائیں بھی ہیں. تو یہی سب تھا ویڈیو کے اندر. بہت اچھی لائنس رہتی ہیں، میں ایک ایک کر کے کیا بتاؤں گا، آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، آپ کو مزے آئے ہوں گے. ایک ہی بار میں سمجھ میں آ جاتی ہے. ہاں ایک بار میں سمجھ میں آتی ہے. اور انہوں نے ایک اور بتایا تھا کہ وہ اس والی ویڈیو پہ ہم بنائیں گے ریئیکشن جلدی. تو آپ لوگ بھی ہم کو پلیز بتانا کومنٹ کر کے آپ چاہتے ہیں ان کا اور کوئی ریئیکشن ویڈیو یا اور بھی کوئی اچھا سا ویڈیو ہو جو زیادہ ذاتی بات وغیرہ نہ پھیلائے گائز. اور ہم کو ایسے موٹیویشنل ویڈیوز کی ضرورت ہے. بھائی ایک دم مومڈن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، سیکنڈری پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کا ہیٹ فل ورڈ نہیں رہتا، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے ان کی ویڈیوز انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور الگ الگ کمیونٹی کے لوگ بھی دیکھتے ہیں. تو ایسا ہونا چاہیے بھائی، سب کا دھرم صحیح رہے. اور یہ سب چیز ہم یہی دعا کرتے ہیں سب اپنے گھر میں سکون سے رہیں، اچھے سے رہیں. اور بس یہی یہاں تک آج کی ویڈیو میں بس یہی تھا گائز. تو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے اور ریئیکشن ملتے رہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی بجا دیں، بیل آئیکن بجا دیں، اور ساتھ ہی ہم کو کمنٹ کر کے بتائیں آپ کی پسند کا کوئی ریئیکشن ہے
reactionbaba.official इंस्टाग्राम है, प्लीज़ फॉलो कर लो यार, हमारा कोई फॉलोअर नहीं बढ़ता उधर, तो प्लीज़ फॉलो कर लो. आपका कोई भी मैसेज है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं हमको. तो आज के रिएक्शन ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में. तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू गाइस.